तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है और खुदाउन के कदमों की पैरवी कर रहे हैं जब वो मौजज़ात कर रहा है। आज हम 9वें बाब का मुताला करेंगे। हमारे आज के मुताले का मौजू पहली आयत से 13वीं आयत तक है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमें 9वें बाब का मौजू बताइए। मसीह बाब 9 में जो खिदमत का काम जारी रखे हुए था, जिसका आगाज 8वें बाब में हुआ, उसने पहाड़ी वाज बाब 5, बाब 6 और 7 में उम्दा अल्फाज कहे। फिर बाब 8 में उसने 6 मौजज़ात किए थे और बाब 9 में भी। ये हमें बादशाह के रहम और उसकी कुव्वत के बारे में बताते हैं और वो तकलीफ में मुब्तला दुखी रूह पर बहुत मेहरबान है और वही वहशी रूहों और हवाओं पर और कुल जगह पर इख्तियार रखता है। वो जिंदा खुदा है। वो सख्त बीमारी को भी दूर कर सकता है क्योंकि उसके पास कुल इख्तियार है। और फिर इस बाब में वो अपने अमल में ला रहा है ना सिर्फ फितरत पर बल्कि इंसान पर भी। लिहाजा इन आयात में हम देखेंगे कि वो मत्ती को अपने पास बुलाता है। आज इस पर हम गौर करेंगे। बस एक जुमला बोलने से ही उसने मत्ती को अपने पीछे चलने और पैरवी करने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं पहली ता 8वीं आयत तक पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर वो कश्ती पर पार चढ़कर गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। मैं इस हिस्से पर आपका तबसरा चाहता हूँ। बिलखुसूस देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। गुनाह ने इंसान के साथ क्या किया? जी हाँ, बीमारियां हम पर अयां करती हैं कि गुनाह ने इंसानी जिंदगी पर क्या असर किया है। यहाँ हम मुकम्मल माजूरी देखते हैं, यहाँ तक कि वो मसीह के पास जाने तक हरकत नहीं कर सकता। जैसा कि हम मरकज के दूसरे बाब में देखते हैं कि 4 लोग उसे वहां पर लेकर आए थे। यहाँ तक कि वो अपनी मदद आप नहीं कर सकता। और ये वही है जो गुनाह में किया गया है, और इसने उसे माजूरी में मुब्तला कर दिया और खुदा के जलाल के लिए कुछ भी करने के काबिल ना छोड़ा। लिहाजा हम सब कुछ मसीह के खिलाफ ही किया करते हैं। मेरा मतलब है कि हम में सिर्फ गुनाह करने की काबिलियत है, लेकिन जब खुदा के जलाल के लिए काम करने का मौका आपको मिलता है तो आप मुकम्मल तौर पर नाअहल हो जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो शख्स जो बहुत बीमार था वो अपना बिस्तर बाहर लेकर आया
پس اس کی بیماری کا اظہار اس کی قوت کا عنوان بن گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معجزے کی تفصیلات میں جائیں، آپ ان لوگوں میں کچھ دیکھتے ہیں جو مفلوج کو یسوع کے پاس لائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ در حقیقت میں ان 4 لوگوں کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ مسیح نے بھی ان کی تعریف کی تھی، اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح نے جب ان کو دیکھا تو ان کا ایمان ہی نہیں بلکہ مفلوج آدمی کا بھی خدا نے ایمان دیکھا تھا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر 4 لوگوں کا ذکر اور ان کا اثر بہت ہی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ مثلاً صحیح، وہ 4 کوڑی جو سامریہ کے پورے شہر کی برکت بنے ہوئے صحیح۔ تھے، اور جب وہ گئے اور بادشاہ کو بتایا کہ خدا نے ان لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے۔ دوسرا سلاطین 7۔ جی بالکل صحیح کہا۔ اور اسی طرح جب ہم پہلا دانیل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں 4 نوجوان تھے جو اس کے دوست تھے اور بے عیب اور خوبصورت اور دیندار تھے۔ وہ بس اس شہر کے لیے نہیں بلکہ پوری سلطنت کے لیے بابرکت لوگ تھے، اور 4 اور بھی تھے جو کہ پوری دنیا کے لیے برکت کا سبب تھے۔ جب ہم اعمال کا 16واں باب پڑھتے ہیں تو ہم پالوس رسول کو اور پھر لوکا کو پھر سلاس کو دیکھتے ہیں۔ یہی وہ 4 ہیں جو یورپ سے ایشیا کو گئے تھے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یورپ کو فتح کیا تھا تلوار سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ کلام سے، اور پھر یورپ نے کتنے ہیرو پیدا کیے جنہوں نے کلام کی تشریح اور مسیح کی خدمت کی۔ یورپ میں پہلے خدمت کرنے والے بس یہ 4 تھے، لیکن یہاں ہم 4 افراد کو دیکھتے ہیں جو ایک کے لیے برکت تھی، اور خدا کی خدمت میں مل کر کام کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، پھر یہ چاہے ایک شہر کے لیے ہو، ایک شخص کے لیے ہو، یا پھر پوری دنیا کے لیے۔ اور جن کو مسیح کی ضرورت ہے انہیں مسیح کے سامنے لانا اچھا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا ایک بیٹا ہے جو خدا کو نہیں جانتا تو وہ اسے خداوند کے پاس لائے، اور اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے تو وہ بھی اسے اس کے پاس لائے۔ جنہیں خداوند کی ضرورت ہے ہم انہیں فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں، اور خداوند ایمان کی تعریف کرتا ہے۔ میں حیران ہوں، صحیح۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ لہٰذا معاف ہوئے۔ گناہوں کے بارے میں بات کرنے اور گناہوں کی معافی کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ یہاں ہم چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی نظر میں روح کی برکات جسم کی شفا سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ صحیح، زبور 103 میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشے گا اور تجھے بیماریوں معاف سے کرتا شفا ہے۔ دے گا۔ بس جسمانی طور پر تندرست ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن روحانی طور پر تندرست ہونا اور گناہ معاف کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی ساری تکلیفوں کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے، اور خدا یہاں پر علامات کا علاج کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ بیماریوں کا علاج کرنے آیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب انہیں سر کا درد ہو تو وہ ایک گولی کھا لیتے ہیں لیکن وہ وجہ کو نہیں جانتے۔ اہم جی ہے۔ بالکل، اور وہ علاج کرتا ہے۔ اگر یہ درد کبھی کبھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب مسیح آیا تو وہ بیماری کا علاج کرنے آیا جو کہ گناہ ہے، ہمارا گناہ۔ گویا خدا انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ عظیم ترین برکت ابدی نجات کی برکت ہے جو آپ کو چاہیے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اس لیے خدا نے اس سے تحفے برکات اور پھر روح کی نجات دی۔ صحیح۔ سوال ان کے ذہن میں جو تھا وہ یہ کہ وہ کفر بکتا ہے، جی اور میں کہنا چاہوں گا کہ کون گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ وہ صرف خدا ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ مسیح نے کیسے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے؟ 3 ثبوت ہیں۔ پہلا کیونکہ وہ علم کل ہے، دوسرا وہ قادر مطلق ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ علم کل کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا، تم کیوں اپنے دل میں برے خیال لاتے ہو؟ لیکن اگر خداوند ہمارے دلوں میں بستا ہے پھر تو کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ یہ تو خدا ہے جو جانتا ہے کہ دلوں میں کیا چھپا ہے۔ وہ 2 چیزیں جو کہنے میں بہت آسان ہیں، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہو سکتا ہے وہ سوچیں یہ صرف الفاظ ہیں، کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اٹھ اور چل پھر۔ در حقیقت یہ خدا کے لیے ایک مشکل انتخاب ہے، لیکن میں یہ بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لیکن گناہوں کی معافی کے لیے خدا کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑی؟ گناہوں کی معافی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے
شاید یہ کہا ہو کہ یہ صرف ایک بات ہے جسے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس نے اسے کہا کہ اٹھ اور چل پھر، وہ اپنا بستر اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی، اور یہ بھی ثبوت تھا اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ فرض کریں کسی میں نے ایکس نامی آدمی کے ساتھ کچھ غلط کیا، پھر کوئی ہے جسے وائی کہا جاتا ہے۔ وائی مجھے نہیں بتا سکتا کہ میں تمہیں معاف صحیح، کرتا ہوں، بالکل لیکن ایکس صحیح۔ جس کے ساتھ میں نے غلط کیا اسے ہی بتانا چاہیے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ بس جب مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا صحیح۔ ہے جس کے خلاف گناہ کیا گیا۔ بائبل جی۔ کہتی ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ کیا میں نے گناہ کیا؟ لہٰذا گناہ خدا کے خلاف ہے، اور مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میکا کے 7ویں باب میں لکھا ہے تجھ سا خدا کون ہے جو بدکاری کو معاف بدکاری کرے، معاف کرنا لہٰذا ہے۔ جو گناہ معاف کرتا ہے وہ خدا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے زبور 103 کا ذکر کیا، یہوہ ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 8 میں لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ یہ کون سا اختیار ہے جس کا ذکر آیت 8 میں کیا گیا؟ کیا اس کا ذکر آیت 6 میں موجود لفظ اختیار سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ جی بھائی، آیت 6 میں لکھا ہے لیکن اس لیے تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ اختیار زمین پر ہے، کیونکہ اگر ایماندار مر کے آسمان پر چلا گیا تو اسے وہاں پر معافی کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اور گناہ گار مر کے سیدھا دوزخ میں جائے گا، کیونکہ اس کے بعد معافی کی گنجائش زمین پر نہیں، ہے۔ معافی زمین پر ہے۔ لہٰذا جو قبول کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اور جس نے یہاں پر موقع کھو دیا اس نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اس موضوع کو کھولا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پر غور کریں، لہٰذا موت کے بعد مرنے والے کی طرف سے کسی قسم کا نذرانہ پیش نہیں کیا جا سکتا، یا کسی مرنے والے شخص کے لیے دعا کرنا، یا آپ کسی شخص کے لیے تلاوت کریں، دعائیں کریں تاکہ اس کی بخشش ہو اور وہ عذاب سے بچ سکے اور خدا کے پہلو میں جا بیٹھے۔ مطلب یہ کہ موت کے بعد چاہے کچھ بھی ہو، گناہوں کی معافی نہیں ہے، نہ پیسوں سے نہ کسی نذرانے سے۔ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے وہ کہنے کی اجازت دیجیے جو ابھی آپ نے کہا، یہ شیطان کی انجیل ہے، اور شیطان کی انجیل کا مطلب جھوٹی خوشخبری ہے جو شیطان آپ کو دے رہا ہے۔ عدن میں اس نے عورت سے کہا تم اس کو کھاؤ تو تم نہیں مرو گی۔ میرا ایک سوال ہے، کیا شیطان کی یہ خبر سچی تھی؟ وہ ایک جھوٹا ہے اور تمام جھوٹوں کا باپ ہے۔ ابھی آپ نے جو کہا اگر آپ غور سے دیکھیں تو پوری بائبل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس کی کوئی تصدیق ہے؟ بالکل اس کے نہیں۔ برعکس وہ کہتا ہے یہ تضاد ہے۔ تضاد ہے۔ گناہوں سے معافی کا اختیار انسان کے زمین پر ہوتے ہوئے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ابن آدم کو سزا دینے کا اختیار جو کہ یوحنا کے 5ویں باب میں ہے، لہٰذا وہ ہر توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو اس کے پاس آئے گا معافی مانگے گا۔ لیکن اگر کوئی پاس نہیں آتا اور کہتا ہے کہ مجھے گناہوں کی معافی کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پر ابن آدم سزا دے گا کیونکہ اس کے پاس اس کا اختیار ہے۔ کیرل کا سوال اچھا تھا، انہوں نے مسیح میں نہ دیکھا، لیکن آدمیوں میں ایک ہے۔ آدمیوں میں ایک جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مسیح ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے اور خدا بھی۔ وہ مجسم خدا ہے اور اس نے ان کے خیالوں کو جان کر یہ ثابت کیا اور کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، بلکہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے، بلکہ وہی خدا ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت کفر بکتا ہے، ایسا کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ اور جب اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی گناہوں کو معاف کرتا ہے تو وہ سب خدا کی تمجید کرنے لگے
اور وہ اصرار کرنے لگے. آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جیسے آدمیوں میں ایک شخص تھا جو اصرار کرتے ہیں کہ مسیح آدمیوں میں سے ایک ہے اور کچھ نہیں. چونکہ ہم مسیح سے یعنی گناہوں کو معاف کرنے والے سے مل چکے ہیں اور وہ خدا ہے، لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہوں سے معافی کا کیا مطلب ہے، اور کیونکہ گناہوں سے معافی وہ الفاظ ہیں جو صحیح. سب لوگ چاہتے ہیں. کتنے لوگ دنیا کے سفر پر جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ وہ سفر سے صحیح سلامت واپس لوٹیں. صحیح. لوگ اپنی خطاؤں اور گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہسپتال بنواتے ہیں صرف یہ خواہش رکھتے ہوئے کہ خدا ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لوگ روزے رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. ہم گناہوں سے کیسے معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ در حقیقت گناہوں کی معافی ایک قیمتی مطالبہ ہے، کیونکہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. ہم سبھی گنہگار ہیں، لیکن ہم سب گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. گویا آپ نے گناہ نہیں کیا. ایوب کے 33ویں باب میں لکھا ہے، وہ آدمیوں کو دیکھتا اور کہتا ہے میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. لہٰذا کیا ہم نے گناہ کیا تو ٹھیک ہے، اب میں گناہ سے نجات چاہتا ہوں. در حقیقت بائبل صاف، واضح اور گواہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، کوئی معافی نہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ مسیح خود آتا اور ہماری طرح خون اور جسم میں شریک ہوتا، صلیب پر مرتا اور خون بہاتا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دلا سکتا. جب آپ اعمال کا 13واں باب پڑھتے ہیں، وہ واز جو پالوس رسول نے دیا، اسی کے وسیلے سے تمہیں گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے. اسی کے وسیلے جو مسیح ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے. شریعت معاف نہیں کرے گی. کیا چیز آپ کو مسیح میں معافی دیتی ہے؟ جب وہ صلیب پر مرا اور میرے لیے خون بہایا. اور بغیر خون بہائے کوئی معافی نہیں. صحیح. بھائی اب میں دوسرے حصے پر جاؤں گا جو کہ 9ویں آیت سے 13ویں آیت میں متی کا بلاوا ہے. یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. اور جب گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں. بھائی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے متی کے بلاوے کے بارے میں بتائیں. جی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ متی اس انجیل کا مصنف ہے جس کا پہلا نام لاوی تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ جب مسیح نے اسے بلایا تو اس کا نام تبدیل کر کے متی رکھا. اور متی نام خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ. در حقیقت مسیح کے پاس عظیم تحفے ہیں جو وہ ہمارے پاس خوشی سے لاتا ہے. وہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے. لیکن متی یہاں پر خیال پیش کرتا ہے. متی محصول لیتا تھا اور اس کا ذکر آنے والے باب میں رسولوں کی فہرست میں کیا گیا. متی محصول لینے والوں کو حقیر سمجھا جاتا، اور متی اس باب میں خود کو محصول لینے والے سے جوڑتا ہے اور محصول لینے والے اور گناہگار کے ساتھ. مثال کے طور پر جب ہم متی کا 18واں باب پڑھتے ہیں تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان. متی کے 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ محصول لینے والے اور کسبیان، لہٰذا وہ انہیں معاشرے کے نچلے ترین طبقے کے ساتھ ملواتا ہے، اور یہ ایک عاجزی ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی اصلیت ہے. میرا دل ناپاک دل تھا، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے مجھے قبول کیا اور مجھے بدلا. اس نے مجھے نیا نام اور نیا کام دیا. وہ ایک محصول لینے والا تھا جو رومی حکومت کا ملازم تھا. وہ مسیح کا شاگرد بن گیا اور آسمان کی بادشاہی کی وہ خدمت کرنے لگا. یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ وہ غلاموں کی خدمت کی بجائے اب سے مالک کی خدمت کرے گا. میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ محصول لینے والے ملازم ہوتے ہیں. وہ لوگوں سے پیسے لے کر محصول جمع کرتے اور وہ محصول وہ رومی حکومت کو ادا کرتے. وہ پیسے کا کام کر رہا تھا. جی. اور پیسے کی اپنی کشش ہوتی ہے. صحیح. لیکن مسیح اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے الگ انداز میں کہتا ہے میرے پیچھے ہو لے. ہمیں اس مختصر جملے کے بارے میں بتائیں جس نے متی کو پیسے سے آزاد کروایا اور وہ مسیح کے پیچھے ہو لیا.
اس اپیل کو اور اس بلاوے کو مفسرین ناگزیر بلاوا کہتے ہیں۔ یوحنا کے 10ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر لے جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسیح نے اسے بلایا اور کہا متی تم میرے پیچھے ہو لے، لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ در حقیقت یہ ایک ناگزیر بلاوا ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک عظیم بلاوا، جس نے اسے بالکل مختلف درجہ دیا، اور پھر اس نے اسے نئے عہد نامے کی کتاب لکھنے دی۔ اور جب ہم آسمانی شہر کے بارے میں مکاشفہ کے 21ویں باب میں پڑھتے ہیں تو ہم برے کے 12 رسولوں کے نام شہر کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ متی کا نام ان میں سے ہمیشہ روشن رہے گا۔ 19ویں باب میں لکھا ہے جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور یہی سچ ہے۔ بہت شکریہ بھائی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ باب 9:13 میں لکھا ہے مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ جی اس کا ذکر ہوسیہ کے 6:6 میں کیا گیا، اور متی میں اس کا ذکر 2 دفعہ کیا گیا، پہلی دفعہ یہاں اور دوسری دفعہ متی کے 12ویں باب میں۔ اور پھر اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ رحم کے 2 رخ پائے جاتے ہیں، یعنی جسموں اور روحوں کے لیے رحم۔ یہاں روحوں کے لیے رحم ہے، محصول لینے والے اور گناہ گار بیمار ہیں جن کو معافی، شفا اور پاکیزگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رحم کا یہی مطلب ہے۔ جبکہ متی کے 12ویں باب میں شاگرد بھوکے تھے اور انہوں نے ان کی بھوک کو مٹایا، لیکن فریسیوں نے مسیح کے شاگردوں پر اعتراض کیا کیونکہ وہ بالیاں توڑ کر مل مل کر کھا رہے تھے۔ رحم کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خدا نہیں چاہتا کہ مذہب کو صرف رسموں میں بدلا جائے؟ لیکن جو مذہب خدا چاہتا ہے وہ سچ میں انسان اور خدا کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے۔ لہٰذا میں خدا کی خصوصیات اور خدا کی سخاوت اور روحوں کے لیے خدا کی محبت سے متاثر ہوں، جیسا کہ یعقوب نے کہا تھا کہ ہمارے خدا اور باپ کے درمیان خالص اور بے عیب دینداری ہے۔ یہ صرف رسم و رواج پر عمل کرنا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ بس قربانیاں پیش کرنا ہے۔ خداوند تو مجھ سے اور کیا چاہتا ہے، میں نے وہ کر دیا جو تو نے میرے ذمے لگایا تھا۔ خداوند سچ میں انسان کے ساتھ ایک قریبی تعلق چاہتا ہے، لیکن یہ کہاں سے آئے گا؟ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے آسمانی فطرت دے، لیکن جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں تو سچ میں ہمارے اندر آسمانی فطرت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیز ہم نے اس واقعے میں محصول لینے والوں کو خداوند کے قریب آتے دیکھا، اور آپ نے 8ویں اور 9ویں باب میں بیان کیا کہ خداوند نے جو معجزے انجام دیے وہ گنہگار کی ضرورت کو واضح کرتا ہے، اور یہ کہ گناہ نے اسے کس طرح بگاڑ دیا ہے۔ لہٰذا ایک کوڑی کے لیے گناہ کیا ہے اور ایک فالج والے کے لیے گناہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ سے معجزات کی طرف جائیں اور مجھے بتائیے کہ گنہگار کی کیا ضرورت تھی اور خداوند نے اس سے کیا کیا۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ مختصر طور پر آپ یہ سب ہمیں بتائیے۔ پہلا معجزہ کوڑی کو پاک کرنا تھا، کیونکہ اسرائیل میں سب سے بڑا گناہ جو سمجھا جاتا تھا وہ ناپاکی تھا، اور جیسا کہ یہ سایہ ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ سچ میں بہت ناپاک تھے جس سے انہیں پاک ہونا تھا۔ صحیح۔ مجھ پر افسوس کہ میں برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، یہ خود یسایہ نے کہا تھا، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ یسایہ 64 میں ہم سب ایک ناچیز کی طرح ہی ہیں، ہمیں پاکیزگی چاہیے۔ پھر وہ معذور ہے، آدمی معذور اور نااہل ہے۔ صوبیدار کے ملازم میں نمائندگی کی جو بے اختیار ہے اور وہ تھکا ہوا اور آسان نہیں۔ اس کی نمائندگی شمعون کی ساس میں ہوئی جسے تب تھی،
ہمارے آس پاس کے حالات سمندر کی طرح غضبناک اور پریشان ہیں، لیکن خداوند ان حالات کو پرسکون کر سکتا ہے۔ وہ آدمی وحشی ہے اور بدرو گرفتہ ہے اور وہ شیطان کا غلام ہے، وہ گناہ گار ہے۔ مسیح شیطان سے آزاد کرتا ہے اور پھر فالج سے، اور خداوند فالج سے آزاد کر کے قوت دیتا ہے، اور بستر اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کی قوت کی تصویر اور عنوان بن گیا، لہٰذا اس نے اپنا بستر اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور یہاں پر ہم خدا کے دلوں کو بدلنے کی قوت کو پہچانتے ہیں۔ ایک لفظ اسے متی سے کہا اور اس کا دل بدل گیا اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور پھر محصول لینے والا اور گناہ گار جو مسیح کے قریب آیا، اور مسیح ان کے پاس آیا۔ اور مسیح ان کے پاس کیوں آیا؟ کیونکہ وہ ہر طرح کی روحانی بیماری کو دور کرنے کی قوت رکھتا ہے، جس کا ذکر ہم 8ویں اور پھر 9ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ فریسیوں اور کتابوں نے اعتراض کیا اور کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ جب یسوع نے یہ سنا تو ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ کون تندرست ہیں اور کون بیمار؟ راست باز تندرست ہیں اور گنہ گار وہ بیمار ہیں۔ اپنی نظروں میں راست باز، میں اس واقعے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہاں سب بیمار ہیں، ہم سب گنہ گار ہیں۔ چونکہ مسیح کے پاس گناہ گار اور محصول لینے والے کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں تو مسیح نے ان کے ساتھ کھانا کھانے کو قبول کیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگ تندرست ہیں تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ اپنی ہی نظر میں راست ہیں تو انہیں نجات دہندے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں ہوگی؟ لیکن متی نے یہاں پر بہت خوبصورت بات کہی، اگر خدا ان محصول لینے والوں اور گناہ گاروں سے کھانے پر پرہیز کرتا تو وہ دنیا کو چھوڑ تو جاتا۔ اسے ہر وقت اکیلے ہی کھانا کھانا پڑتا۔ مسیح در حقیقت گناہ گاروں سے بہت جدا تھا۔ وہ ناپاکی اور برائی سے پاک تھا۔ وہ گناہ گاروں سے لفظی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر ان سے الگ تھا۔ وہ ہم سب سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن اسے گناہ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم اپنے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح خدا ہے، کیونکہ گناہ ذاتی طور پر خدا کے خلاف کیا جاتا ہے اور معاف کرنے والا صرف خدا ہی ہے۔ نیز گناہوں کی معافی زمین پر ہے، نہ کہ جہنم میں ہے، نہ کہ آسمان پہ۔ خدا علم کل ہے، تو میرے خیالوں کو دور ہی سے جان لیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ اس نے کہا کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، اور یہ یقیناً سچ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بہترین برکت جو خدا انسان کے لیے دیکھتا ہے وہ ابدی نجات کی برکت ہے، اور ثبوت یہاں اس مفلوج کی کہانی ہے۔ خداوند نے اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کے یہ کہنے سے پہلے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ وہی ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط سے ہم نے سیکھا کہ مسیح زمین پر ہوتے ہوئے انسان اور اسی لمحے مجسم خدا بھی تھا، جو اپنے اختیار سے گناہ معاف کرنے کے قابل تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے ہمارے خدا کے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی بدعنوانی، معذوری اور خطاؤں اور گناہوں کو جانتے ہیں تو پھر خود کو اس میں سے نکالیں، تو مسیح کی طرف رجوع لائیں، اس کو قبول کریں، اس کے ذریعے خدا سے معافی مانگیں، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے
حسد سے پھل میں نہ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو